مناظر اہل سنت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، ارباب المدارس، طالبان علوم نبویہ، شہزادگان حضور سرکار سراج ملت، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صدق الله العظيم۔ قادری نعرے یا غوث اعظم ظلم گمز شیخ احمد رضا کا قطب عالم جنم، قادری کر قادریہ میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات گرامی اوقات، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت فیض یافتہ سرکار مفتی اعظم پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت محافظ افکار رضا گل گلزار سیادت سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں بیٹھ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ جیسے باوقار، متقی پرہیزگار، متصلف فی الدین علماء کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستفید فرمائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اس محفل پاک میں سادات اکرام بھی تشریف فرما ہے، علماء ذوی الاحترام بھی تشریف فرما ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں، میزبان نے محبتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے تو کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا، اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ حضرت مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی طرف نوازی ہے کہ چھوٹوں کو وقت دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو شہزادگان ہیں ان کی عمروں کو اللہ دراز فرمائے۔ جس طریقے سے ممبئی کی سرزمین پر
परागंदा माहौल में काम कर रहे हैं, अल्लाह मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई मुझे उस वक्त, अभी मैं 2-3 दिन पहले जब मुहिब ने मुझे ये पैगाम दिया कि आपको इस उन्वान पर गुफ्तगू करना है, और उन्वान भी रखा गया मसलक आला हजरत की ज़रूरत क्यों। हालांकि आम तौर से होता ये है कि उन्वान दिया जाता है कि साहिब मज़ार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कीजिए, या फला साहब आए हैं उनकी अज़मत और शान बयान कीजिए, मगर आपके शहज़ादगान ने इस उन्वान को देकर 2 चीज़ों की गम्माज़ी की है। एक बात तो ये है कि हम अब भी अपने वालिद की रविश पर कायम हैं। बेशक गोया ज़बाने हाल से ये कह रहे थे कि मौलाना आप वालिद की फजीलत न बयान करें, बल्कि आप उस मिशन को बताएं जो मिशन वालिद बुजुर्गवार हमारे हाथों में देकर गए। सुभान अल्लाह। इस उन्वान को आने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि दुनिया में चराग के तले अंधेरा होता है, मगर ये एक ऐसा सिराज है जिसके नीचे अंधेरा नहीं। खुद बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उस रविश पर कायम है, और जो उनसे जुड़ गया है वो भी मसलकी की बात करता है। अब आइए ज़रा इसी जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का हदिया पेश कर लिया जाए। वक्त मैं समझता हूँ बड़ा मुख्तसर है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी आप जल्दी जल्दी अदा कीजिएगा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद गिरामी वकार सरकार ताज शरीयत फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। आप सब इजहार ज़िंदगी करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा हाल तो ये है कि मेरे इमाम ने फतावा करामाते गौसिया में इस हदीस को जिक्र फरमाया, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। फरमाया कि जब ईमान वाले की रूह निकलती है, अल्लाह उस रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि ये परिंदा जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। सुभान अल्लाह। कोई बात मकसद की जा रही है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी बोली जिंदगी भर यही रहे, लहद में इश्क़े रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मिजाज अगर बना देंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 बातें अर्ज कर जाऊंगा, वरना खामोशियों के साथ जिंदगी काटते हुए एक वक्त हो गया है, अब बोलने का वक्त है। तवज्जो है आपकी, मायूसी के साथ मत बैठिए, ऐसा एहसास ना हो कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने लाके बिठा दिया है, और अगर ये एहसास हो भी रहा है तो निकालिए, इसलिए कि हम ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, हमें किसी की मोहब्बत में यहाँ ला करके बिठाया है। हम हजरत औलिया से मोहब्बत करते हैं, बात दराज ना हो जाए। एक हदीस पढ़ रहा हूँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राबिया है। कौन आयशा सिद्दीक़ा कि जिनकी बारगाह में एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मिलने के लिए आए, तो आपने फरमाया, खादिम से कहा कि उनसे कहना वापस चले जाए। मोहतरम तवज्जो है आपकी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुलाकात करके ही जाऊंगा। आपने फरमाया, नहीं, उनसे कहना, इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मैं रंजो गम में मुब्तला हूँ, मुझे क़यामत की हौलनाकियाँ याद आ रही हैं, इसलिए आज मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, मैं मुलाकात करके ही जाऊंगा। इसरारे पैहम हुआ, बार बार जिद की, आपने इजाज़त दे दी। जैसे ही आए उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में, और आकर के आपने अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन मना क्यों कर रही थी? आपने वही जवाब दिया, इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया, आज मैं रंजो गम में मुब्तला हूँ, इसलिए मैं बात करना नहीं चाहती। आपने फरमाया, आप गम कर रही हैं, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्ना। फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि आयशा जिस
طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا سنا، دعا کی، فرج اللہ عنک کما فرجت عنی، اللہ آپ کی تکلیف کو بھی ایسے ہی دور کر دے جیسے تم نے میری فکر کو دور کر دیا ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، کہتی ہے سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کائنات میں انسان نہیں آیا تھا، انسانی لبادہ نہیں تھا، ساری روحیں پیدا کر دی گئی، حضرات انبیاء کی روحیں موجود ہیں، حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں، ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں، کافروں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو روحوں کی دنیا میں ایسے ہی رکھا تھا جیسے چھاونی میں فوجی ہوتے ہیں، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ساری روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ مگر اگلے جملے پر اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے یار؟ ان سے سراج ملت سنی کرتا ہے، ان سے اعلیٰ حضرت سنی کرتا ہے، ان سے خواجہ معین الدین چشتی سنی کرتا ہے، بڑے پیر کی 11ویں سنی کرتا ہے، خواجہ پاک کی چھٹی سنی کرتا ہے۔ آخر سارے عرصوں کا ان کے زبان میں کہو بل عقیدہ کی زبان میں سارے عرصوں کا ٹھیکہ سنیوں نے لے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ محبت آج کی نہیں ہے، ہماری تقدیر تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رب نے جان لیا تھا کون کے ولیوں کا عرس منائے گا، کون ان سے محبت کرے گا۔ آخر یہ محبت آئی کب سے ہے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس یہ سنی کر کیوں رہے ہیں؟ سرکار کی حدیث سنیے گا، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف۔ سرکار فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاونی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، مگر ایک بات اور کہی گئی، فما تعارف منها ائتلف۔ جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جن روحوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر لیا تھا، یہ چہرے والا ترجمہ میں کسی سنی عالم کے حوالے سے نہیں، قاری طیب مولوی قاری طیب بل عقیدہ لوگوں کا مولوی ہے، بات کہہ کر گیا مگر ہمارے مطلب کی کہہ کر چلا گیا، حق اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لیا۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا گیا، الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، برے کی زبان سے کبھی بات اچھی بھی نکل جاتی ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، خوبی تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا نظر آئے۔ قاری طیب نے لکھ دیا آخر کن روحوں میں محبت پیدا کی گئی؟ کہا جس روح کا چہرہ دوسرے کی طرف ہو گیا تھا، آمنے سامنے ہو گئے تھے، روبرو ہو گئی تھی، فیس ٹو فیس ہو گئی تھی، اللہ نے ان میں محبت پیدا فرما دی۔ ہم نے کہا سنیوں مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری روح کا چہرہ غوث پاک کے روح کی طرف تھا، صابر پاک کے روح کی طرف تھا، اعلیٰ حضرت کے روح کی طرف تھا۔ ہم نے کہا یہ چہرہ کل بھی ادھر تھا، اور جب عرس کی تقریبیں آتی ہے تب بھی ان کی بارگاہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اب دوسرا پہلو بھی تو سن لو، بدعقیدہ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے وما تناکر منہا اختلافا، نکارہ سب جانتے ہیں، انجان پن، جان پہچان نہ ہو، جن میں ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوئی، اختلافا، ان کے درمیان محبت نہیں، اختلاف ہی رہا۔ ابھی سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایسا اختلاف رہا کہ آج بھی ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تیری تقدیر ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا اور امام کے ساتھ ہی بلائیں گے۔ ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، چاہے سادات مہرارہ ہو جہاں اقطاب سبع آرام کر رہے ہیں، یا مہرینہ مقدسہ کے بزرگ جہاں سے تشریف
تشریف لائے تھے اور جہاں کا شہزادہ آپ کے سامنے ہے، یعنی پلگرام شریف، جہاں کی روٹی کو، جہاں کے کھانے کو میرے امام نے منہ سلوہ سے تعبیر کیا ہے، جہاں سرکار میر طیب آرام فرما ہے، جہاں سرکار میر عبدالواحد پلگرامی آرام فرما ہے، جہاں ان کے جد کریم صاحب الدعوت الصغریٰ آرام فرما ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ سارے آراز سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ولیوں سے پہلے سے محبت چلی آئی ہے، اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پر عقیدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ جان پہچان کل تھی نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی، اور ان کی جان پہچان نہ ہونا ان کے لیے قیامت میں بھی نقصان کی چیز ہے اور نقصان پہنچائے گی، اور ہماری پہچان وہ ہے الحمدللہ جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی۔ بات چلتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں، تو اس کو میں بڑے آسان انداز میں کہہ دوں، ہمیں مسلک کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ معین بھائی سن لیجیے، موبائل تو کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن باتیں ہر جگہ نہیں سنی جا سکتی۔ میں اصل میں تھوڑا سا مخالف ہوں دوران گفتگو موبائل چلانے کی، بلبنائے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ مائک تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں اس کی، اگر بڑھا دے تو پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچی ہو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں؟ ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماحول بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کو اٹھائیں، ان کی کتابوں میں بد عقیدہ لوگوں کا رد ملتا ہے۔ ہمارے حضرات اولیاء کو اٹھائیں، حضور سراج ملت کی زندگی کو دیکھ لیں، پوری زندگی رد ہی کرتے رہے۔ ہم نے کہا رد کرنے والا انسان کبھی ردی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کیمیائے سعادت بنا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے رد کرنے کی، حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ سامنے ہے لے کر کے بیٹھے ہیں، تفریۃ الایمان بھی رکھی ہے اور کتابیں بھی رکھی ہیں، ہم نے سمجھ لیا رد کریں گے، لوگ کہیں گے وہی رد، ہم نے کہا رد کا آغاز تو لا سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلا ہی کلمہ آپ جو پڑھتے ہیں اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اس کا پہلا حرف ہے لا، اور لا کا معنی کیا ہے نہیں، اور نہیں ریجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ایکسیپٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ چلا رد سے ہمارے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام وہی مذہب ہے جس نے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر دیا تھا۔ جب وہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور ہے، آپ نے دیکھا میرے دور کے علماء رب سے بڑے دور ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا حضرات علماء نے اپنی چٹائیاں لی ہے، اپنے بدلے لیے ہیں، پانی کے لوٹے لیے ہیں اور چلے گئے پہاڑوں میں اور وہاں گھاس کھا کھا کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آتے ہیں، پہاڑوں میں پہنچتے ہیں، حضرات علماء سے کہتے ہیں انتم ہاہنا وامت محمد فی الفتن یا اکلت الحشیش، انتم ہاہنا وامت محمد فی الفتن، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں اور میرے امام ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھاس کھا کھا کر زندگی کاٹنے والوں تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فطروں میں مبتلا ہے، وہاں بد عقیدگی کا فطرہ ہے، ان کو بچائے گا کون؟ سب نے کہا امام یہ ہمارا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر آئے، آنے کے بعد اتنی کتابیں رب پہ لکھی کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں، علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ پتہ چلا جہاں رد ہوتا ہے وہاں عقیدے کی حفاظت ہوا کرتی ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں وہابیت سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں رافضیت قریب
قریب نہیں آتی. جہاں رد ہوتا ہے وہاں نام نہاد مولائیت نہیں آتی. سچی مولائیت کا مزاج آتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مولائی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو سنی سے العقیدہ کہا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سنیت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سمجھتے ہوئے ہے. اور اسی مسلک کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ اسی مسلک نے ہمیں سکھایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ. پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، افکار اعلیٰ حضرت. توجہ فرمائیے گا، ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم، جس کا نام دوسرا نام سنن ابی حنیفہ. آپ سن رہے ہیں میری بات کو دھیان سے. آپ نے قبلہ اپنا چینج کر لیا. قبلہ چینج نہ کیجیے. جب مولانا شہزاد صاحب قبلہ کہتے ہیں تھوڑی دیر مان لیجیے کیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ غور فرما رہے ہیں آپ. ایمان کی سخت ضرورت ہے. بچانے کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا. کتاب کا نام سنن ابی حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ واقعہ حدیث کی شکل میں ہے. اور یہ حدیث جب راوی نے سنائی تھی اس وقت کون؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سب سے پہلے خلیفہ، جن کو زمانہ حضرت خواجہ حسن بصری کہتا ہے. سلسلہ چشتیہ کو عام کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. راوی حدیث سنا رہا ہے. کہتا ہے معلوم ہے آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب سے اخیر میں جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا اس کا نام حناد ہوگا. اس کے نکالنے کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جبریل امین ایک بار گزریں گے جہنم کے قریب سے، آواز آ رہی ہوگی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. یہ اللہ کے صفتی اور وصفی نام ہے. وہ کہہ رہے ہوگے اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے. وہ بندہ پکارتا ہوگا. حضرت جبریل امین آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. رب فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، لیکن اس کے افعال میں حکمتیں ہیں، اس کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں. رب فرمائے گا جبریل بتاؤ کیا ہوا؟ کہیں گے مولا ابھی جہنم کے قریب سے گزرا تھا، تجھے کوئی یا حنان کہہ رہا تھا یا منان کہہ رہا تھا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہے گا جبریل جاؤ اس کو نکال کر لے کر کے آؤ. حضرت جبریل جائیں گے، دروغہ جہنم سے کہیں گے تلاش کریں گے مگر نہیں ملے گا. پھر پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اب کیا ہوا؟ کہیں گے مولا مل نہیں رہا ہے. رب فرمائے گا جہنم کے فلا فلا کونے اور فلا فلا گڑے کے اندر پڑا ہے، جل کر کے بالکل کوئلہ ہو چکا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب خازن جہنم ہوں گے، حضرت جبریل امین ہوں گے. فجذبہ جذبۃ شدیدہ، حضرت جبریل امین اس کے جسم کو، اس کے پیر کو یا ہاتھ کو، جسم کے حصے کو پکڑ کر ہلائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیفیت کیا ہوگی؟ وعلیہ اجتمعت الحیات والعقارب، اس کے پیر پورے جسم کو سانپ اور بچھوؤں نے پوری طریقے سے گھیر لیا ہوگا، اس کو اپنے شکنجے میں چکر لیا ہوگا. 1000 سال کے بعد سب سے آخری جہنمی جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے. لام حناد ہے، رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، لہر حیات میں ڈالا جائے گا، ککڑی کی طرح وہ بڑھتا نظر آئے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قریب کرے گا بارگاہ کے، کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا. کہے گا مولا گناہ تو کرتا رہا مگر میں نے تیری رحمت سے امید نہیں چھوڑی. میں جہنم میں بھی تجھے حنان کہہ رہا تھا، میں جہنم میں بھی تجھے منان کہہ رہا تھا. اظہار زندگی کرے، محبت سے بولے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے نا لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات لانے والوں، پریشانی
پریشانیاں دینے والوں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے والوں، یاد رکھنا ہم تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، ہمیں امیدیں لگی ہے۔ زمانہ وہ بھی آئے گا کہ ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہے گا، رب فرمائے گا چل جنت میں چلا جا، جیسے ہی جنت میں داخلہ لے گا رب کہے گا جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے سارے کا سارا حصہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ مگر اگر خاص جملہ رہ گیا، اس جملے کو کسی نے دھیان سے نہیں سنا تو میں اس کو عقل مندوں میں شمار کروں، یہ ذرا تھوڑا دشوار ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جملہ سنتے ہیں، پہلے حدیث مکمل سنتے ہیں اور سننے کے بعد فبکا، آپ رونے لگتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ کسی نے کہا سرکار آپ جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی آخری جہنمی کے طور پہ؟ آپ نے فرمایا زبان بند کر، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی گارنٹی تو مل گئی۔ آج ایسی فکریں کہا ہے، آج اس طرح کا مزاج کہا ہے، ہم نے کہا یہی مزاج تو بریلی دیتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ ذرا صحابہ کا مزاج دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ اکرام ہمیشہ یہی فکر کیا کرتے تھے کہ مدینے والے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اگر سرکار کی رضا مل جائے گی تو اللہ رب العزت کی بھی رضا حاصل ہو جائے گی اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری نے صحابہ کا طرز بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لقد واللہ لقد شہدت من مقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے سرکار کے صحابی مقداد ابن اسود کی طرف سے ایک ایسا منظر دیکھا تھا، ایک ایسا سین دیکھا تھا، دل یہ چاہتا تھا کاش وہ سین مجھے مل جاتا اور اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اگر پوری دنیا مجھے دولت، پوری دنیا کی دولت مجھے دینا پڑتی تو میں وہ بھی دے دیتا۔ ہم نے کہا آخر وہ کون سا منظر تھا جس کے لیے آپ اتنی تگو کرنے کی متمنی ہے؟ آپ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن حضرت مقداد ابن اسود سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، سرکار چلال میں تھے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر مشرکین کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر مقداد نے سمجھ لیا کہ میرے نبی غم زدہ ہے، سرکار غم کے عالم میں ہے، سرکار رنج و عالم میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر صحابی ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربك ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ووراءك، کہتے آقا ہم کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم ایسی بات نہیں بولیں گے۔ سرکار اگر دشمن آئے گا اپنے سینوں کو پیش کرتے نظر آئیں گے، اگر سامنے سے آئے گا ہم سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آئے گا پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں طرف سے آئے گا دائیں جانب سے دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آئے گا بائیں طرف سے دفاع کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نبی برحق کے چہرے پر غم زدی افسردگی کے آثار تھے، سرکار غم زدہ تھے، رنجیدہ چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب سرکار کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود نے یہ جملے بولے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرقا، اب میں نے دیکھا تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ کہتے یہی تو وہ منظر تھا جس کو میں دنیا کی دولت کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتا دیا کوئی راضی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو راضی کریے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کام کو لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو دعوے رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرماتے کب ہیں؟
حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی. سبحان اللہ. ادھر سے آواز تو آ جائے بھائی. اتنی خاموشی بھی اختیار نہ کیجیے کہ میں سمجھوں کہ پھر آپ حالت استغراق میں چلے گئے. کوئی آواز بڑھا دے بھائی اس کی. یار آواز بہت کھینچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو رہنے دو. اپنی طرح نوجوان آواز بناؤ نا یار، جیسے تم فری بیٹھے اس کو بھی تھوڑا فری کر دو. غور فرما رہے ہیں. جاء اعرابی یا جاء رجل الی رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعہ. حدیث بڑی مشہور ہے مگر جو الفاظ اخیر کے ہیں کم سننے کے لیے ملا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماذا اعددت، تم نے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں. اب یہاں ایک جملہ سید صاحب قبلہ میں ایڈ کروں گا، جوڑوں گا. آج ہوتا کیا ہے، 40 دن کے چلے میں جائے گا، بالکل پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے تسبیح رکھے گا، گھماتا چلا جائے گا. اشرف علی نے بھی کہا تھا کہ تسبیح میں پڑھتا ہوں آتے جاؤ پھنستے جاؤ. تو ان کا مقصد تو دنیا ہے، دنیا ہی کو پھنسانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں. ہم نے کہا ایک جملے پہ ذرا غور کرے. صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں تیاری کیا کی ہے؟ کہہ دیتے آقا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، سرکار زکات دیتا ہوں، حضور آپ کے کہنے پہ روزے رکھتا ہوں، حج کی ادائیگی کر لی ہے، مگر اعمال کی طرف نہیں گئے. آج 2-4 دن نماز پڑھ لیتا ہے، ایک چلا کر کے آئے گا، سوچتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بایزید بن گیا. ہم نے کہا بایزید بدعقیدگی سے نہیں بنتا ہے، اس نے رسول سے بنا کرتا ہے. بایزید عامل بعد میں ہے، مومن پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے. اسلام اور ایمان کا فرق جو جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ جائے گا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولانا کہہ رہے تھے مسلمان بعد میں ہے، مومن پہلے ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں سچا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے، اور سچا مومن وہی ہے جو حقیقت میں جس کو مومن کامل کہا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو اعمال ظاہرہ پر بھی عمل کر لیا کرتا ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اب میں عرض کر رہا تھا آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی نے اپنے اعمال کا حوالہ نہیں دیا، اپنے اعمال کا تعلق سے نہیں کہا. حالانکہ آپ جانتے ہیں صحابی نے حضور کے ساتھ جو عمل کیا ہے، اگر ہم جیسے لوگوں کے اور بعد والوں کے اعمال کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے میں صحابی کا وہ عمل رکھا جائے جو سرکار کے ساتھ حضور کی معیت میں اس نے کیا، قسم خدا کی اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. یہی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا. محترم توجہ ہے نا آپ کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، کہنے لگا یہ بتائے عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ نہ جانے اسلام سے ہمارے ہندوستان میں کیسی آگ لگنے لگی ہے. ہم نے کہا حقانیت کی پہچان ہے. اور ایک جملہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں اتنا ہی کافی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اب اس کے ساتھ یہ بھی پوچھئے صحابی رسول امیر معاویہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. حق ہے، حق ہے. اب اس میں بھی بڑی گھال میل ہو رہی ہے. حق ہے حضرت. جملے پہ ذرا غور کرنا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں سن، حضور کے ساتھ امیر معاویہ نے جب جنگ کی تھی، جہاد میں شرکت کی تھی، تو اس وقت ان کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک لگی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے. حضرت کی دعائیں ہیں. ہم نے کہا سنیں اللہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے. غور فرمائیے، صحابی رسول نے عمل کا تذکرہ نہیں کیا، ہاں اگر کیا تو عمل قلب کا تذکرہ کیا، جس کو ایمان عقیدہ کہتے ہیں. سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انی احب اللہ و رسولہ. سرکار تیاری اتنی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا المرء مع من احببت
انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ بولنا چاہیے آپ کو یار، اس پہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ اب ایسا بھی نہ سنیں کہ آپ بالکل نہ بولے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ ہم نے کہا مسلکی اعلیٰ حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں اولین ترجیح محبت رسول کو ہے، اور ایسی محبت رسول اعلیٰ حضرت نے دل میں بٹھائی ہے۔ ہم اگر قرآن کو پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی کی رفتار کو سبحان النبی سے بیان کیا جائے، نبی کے معراج پر جانے کو سبحان النبی اسریٰ بعبدہ بیان کرے، سرکار کے معراج سے اعلیٰ والنجم اذا ہوا، حضور کی زبان وما ینطق عن الہویٰ، سرکار کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، سرکار کا قلب انور، آپ کا قلب اطہر، قرآن کے علم نشرح لک صدرک، آقا کریم علیہ السلام کی زلف قرآن کہے واللیل اذا سجا، سرکار کا چہرہ انور قرآن کہے والضحیٰ، سرکار کی تعظیم قرآن کہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، نبی کا کرنا خدا کا کرنا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ہم قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر جب بریلی کے امام کی طرف گئے، اب مصطفیٰ کریم کی محبت کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح بٹھایا، کہنے لگے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلک کی ضرورت اس لیے کہ مسلک ہمیں محبت رسول سکھاتا ہے، اور محبت رسول کا کمال المرء مع من احببت، فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک اس آنے والے کے سوال کا جو جواب ملا نا، اس جواب کو سننے کے بعد کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلامی فرحن اشد، ذرا غور سے جملے کو سنیے گا، فما فرحنا بعد الاسلامی فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو سننے کے بعد، اسلام کے بعد کہتے کبھی اتنی خوشی ہوئی نہیں جتنی خوشی سرکار کے اس فرمان کو سن کر کے ہوئی تھی۔ حضور نے کہا تھا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اتنا جملہ سننے کے بعد اب حضرت انس بن مالک اپنا انڈیا، اپنا نظریہ، اپنا اسٹیٹمنٹ بیان کرتے ہیں، فرماتے انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وان لم اعمل بمثل اعمالهم، فرمایا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہے، اگرچہ میرے اعمال ان کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ نے جملے سے بتا دیا کہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی وہی ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے جان جائے تو دے دینا، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر جان نہیں۔ میرے امام نے اپنی کتاب انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایمان کی اہمیت اسی سے سمجھیے گا، اور اس سے پیشتر ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور میں ایک لشکر بھیجا گیا ملک روم کی طرف، ان میں ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ توجہ ہے، یہ گئے، طاغیہ نامی بادشاہ تھا روم کا، گرفتار کر لیا گیا، قریب آ کر کہتا ہے اسلام چھوڑ، میرا مذہب اختیار کر لے۔ یہاں سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا ہندوستان کی سرزمین پر، جہاں جہاں میری آواز پہنچے، ہماری بہت ساری بچیاں اسکول کالجوں میں جا کر
کفار کے ساتھ دوستیاں یاریاں کر کے اپنے ایمان عقیدے کا سودا کر لیتی ہے اور ان کے ساتھ تھوڑے سے داموں میں بک جاتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ کو اور آخرت میں اگر آپ کو اور یوں ہی جنت میں کامیابی دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب آپ کو فلاح و نجات سے ہمکنار نہیں کر سکتا. ذرا غور فرمائے, حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی نے کہا تو اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے, میں تو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اسلام سے الگ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے دور میں اسی اسلام کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اگر کوئی مسلک سے ذرا بھی انحراف کرے تو مت دیکھیے گا ہے کہاں کا, یہ دیکھیے گا کر کیا رہا ہے. اور اگر مسلک کا کام کرنے والا آپ کی گلی کوچی میں روڑی بھی لگاتا ہو, اگر آپ کی گلی کوچی میں رہتا ہو, غربت کی زندگی کاٹتا ہو, تو اس کے غربت والی زندگی مت دیکھنا, محبت والی زندگی دیکھ کر کے جڑ ڈالا. اس لیے کہ کام وہ کر رہا ہے جو کام ابو بکر صدیق اکبر نے کیا ہے, عمر فاروق اعظم نے کیا ہے, عثمان غنی نے کیا ہے, مولا کائنات نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے اسلام چھوڑ دے. آپ نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے تیر اندازوں کو بلایا, آپ کو لٹکا دیا اور کہا تیر مارنا, کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے, ادھر ادھر سے تیر مارنا, لیکن جسم پہ تیر نہیں لگنا چاہیے. میں اس کو خوف دلانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے مذہب کی طرف لوٹ کر کے آ جائے, میرے مذہب کی طرف میرے مذہب کو قبول کر لے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا, جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو, جس کے دل کے اندر عشق رسول کا سراج و چراغ ہو, قسم خدا کی وہ کبھی دائیں بائیں نہیں جاتا ہے, یک درگیر محکم گیر مضبوطی سے اسی دروازے کو پکڑے رہتا ہے. کیوں پکڑے رہتا ہے اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دوں گا. پہلے سنیں, حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے تیر گزرتے رہے, لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی چوچنا نہیں کی, نیچے اتار لیا گیا. کہا اب بھی اسلام نہیں چھوڑے گا. آپ نے کہا نہیں, پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. ایمان کتنا قیمتی ہے, پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو, پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو, پوچھنا ہے تو صہیب رومی سے پوچھو, سلمان فارسی سے پوچھو, حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھو, حضرت سمیہ سے پوچھو. اسلام کتنا قیمتی ہے, اس کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہے. آخر عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس نے 2 برتن لگائے, ان میں پانی کھولایا گیا. ایک مسلمان کو پکڑا اور پکڑ کر ڈال دیا, کہا یہاں ڈال دو. آپ کو ڈال دیا گیا, مسلمان کو ڈال دیا گیا. جسم کی کیفیت بدل گئی. کہا دیکھ عبداللہ اس کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے, اب تو اسلام چھوڑے گا. آپ نے کہا نہیں, پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں, بادشاہ کہتا ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے. ذرا غور فرمانا, اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایمان تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے ہر فرقہ موجود ہے, ہر جماعت موجود ہے, لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور آپ کو یہی کہنا ہے جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے, پلٹ کے پیچھے دیکھے, پھر سے تکذیب وفا کر دے. ہمیں آگے نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے. دنیا ترقی کرے گی, آگے جائے گی, لیکن اسلام کے لیے پیچھے دیکھنا ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے, تابعین کا عقیدہ کیا ہے, تابعین کا عقیدہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو سپاہی نے پکڑا اور پکڑ کر لے جانے لگا. جیسے ہی قریب لے کر کے جاتا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سمجھ گیا شاید چھوڑ دے گا. قریب بلایا, کہا اسلام چھوڑے گا. کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. کہا رو کیوں رہا ہے, رو اس لیے رہا ہو کہ اللہ نے ایک جسم دیا ہے, ایک جان دی ہے, ایک جان جسم سے چلی جائے گی, قربانی ایک جان کی ہوگی. پھر یہ چاہتا ہے کہ جسم کے رومتے رومتے کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے جانے دیتا اور ایک ایک کر کے ساری جانیں مصطفیٰ کریم کے نام پر اور آپ کی محبت میں پیش کر دیتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لفظ ذکر سرکار مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں. 2 منٹ کا وقت چاہتا ہوں, اگر ہو تو ٹھیک, ورنہ وما علینا الا البلاغ. غور فرمائیں, آپ سے اگر کوئی اتنا سوال کر لے, سید صاحب کا دیا ہوا عطر تو نہ جانے کہاں رہ گیا, لیکن جہاں رہ گیا ہے مجھ تک پہنچ جائے. ایک جملہ ذرا سنیے گا. آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کہ بریلوی ہی حق پر ہے تو دلیل کیا ہے؟ ایک مختصر سی حدیث,
ہم ہی حق پر ہیں، اس کی واضح دلیل حضور نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان فیغزو قیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متن حدیث چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بس ایک جملہ سنیے گا، حدیث کا پہلا جملہ سنے۔ صحابہ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، بھائی میں نے 2 منٹ لے لیے ہیں، آپ مائک کی سیٹنگ گڑبڑ کر کے مجھے سگنل مت دیجیے گا، ہے نا، بس میں نے 2 منٹ لے لیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ سرور کائنات فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سب لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، نکلنے سے پہلے پوچھیں گے آپس میں تم میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں صحابی ہے، فیفتح لہم، حضور فرماتے ہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر کہیں گے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابہ کے دیکھنے والے تابعی کو دیکھ لیا ہو، جس کو تبع تابعی کہتے ہیں؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں، حضور فرماتے ہیں فیفتح لہم، کامیابی مل جائے گی۔ حدیث کا ایک جز مکمل ہو گیا، کامیاب فرقے کی بات ہو گئی، کامیاب جماعت کا تذکرہ ہو گیا۔ اب دیکھیں پہلی جماعت میں صحابہ ہے، کامیابی مل رہی ہے، دوسری جماعت میں تابعین ہے، کامیابی مل رہی ہے، تیسری جماعت میں تبع تابعین ہے، کامیابی مل رہی ہے۔ ہم نے کہا پتہ چلا ہم ہی حق پر ہیں، وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت رافضی کتوں کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کے پاس ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یاد رکھو غیر مقلد بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ وہ تابعی وہ صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم کی تقلید کا انکار کرتا ہے، پتہ چلا تابعی اس کے حق میں نہیں ہے، اور دیوبندی بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ تبع تابعی حضرات اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، اس لیے وہ حضرات اولیاء کا دشمن ہے، اس لیے تبع تابعی بھی اس کے دامن میں نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا مزاج یہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تابعین کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں، اور ہم بواگے دہل کہتے ہیں میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔